तनावश सुबह स्कूल जाने के बजाय माँ को साथ लेकर मौलवी महबूब इलाही के घर की जानब चल दी थी। इस वक्त मौलवी साहब घर ही में मौजूद थे। काफ़ी मुजम्मिल और थके थके लग रहे थे। माँ बेटी को देखकर मौलवी की बीवी ने तो नाक बू चढ़ाई थी, मगर मौलवी साहब इलाई खंदा पेशानी से पेश आए थे। बैठो बहन। तनाविश के सर पर शफकत भरा हाथ रखते हुए इसने बुशरा को बैठने की दावत दी। इसके साथ ही वो अपनी बीवी को मुखातिब हुआ। सुकरा की माँ, चाय तो पिलवा दो। चाय हम पी कर आए हैं भाईजान, बुशरा ने रस्मी सा इनकार किया। मौलवी महबूब इलाही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके बहाने मैं भी पी लूँगा बहन जी। उसकी बीवी अलबत्ता बुशरा के इनकार से पहले ही बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। तो आपने यहाँ से जाने का पक्का इरादा कर लिया है? बुशरा दुखी दिल से पूछने लगी। मजबूरी है बहन। जो लोग आज एक बेटी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हो सकते, इनसे मजीद क्या तवक्को की जा सकते हैं? भैया, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, मगर आप जिस जगह भी तशरीफ़ ले जाएंगे वहाँ भी तो ऐसे ही लोग होंगे। ये तो हमारी कौमी मिजाज बन चुका है। हम जुल्म के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते। अगर हम मुत्तहिद होते तो क्या कराची की ये हालत होती? न पीने का पानी मुयसर है, न सड़कों की हालत किसी काबिल है। लोड शेडिंग की सूरत हाल मुलाहिजा फरमा लें। गुंडागर्दी का राज है ये सब, और इसके अलावा भी हज़ारों मसाइल का क्या एक ही हल नहीं है कि हम मुत्तहिद हो जाएं? मगर हमारी हालत चंद भेड़ियों के सामने भागते हुए इस रेवड़ की सी है, जिसमें हर भेड़ बकरी की के दिल में अपनी जान बचाने की धुन समाई होती है। मगर हम भेड़ बकरियां नहीं हैं बहन, हम इंसान हैं। अल्लाह पाक ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। भेड़ बकरियां अगर चाहें भी तो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारी ही जिन्स के चंद गुंडे क्यों हम पर हुक्मरानी करें? भाईजान, छोड़ें इस दिलखराश मौजू को। यकीनन अकेले आपके चाहने से तब्दीली नहीं आ सकती। आप बस अपने मुतालिक सोचें। यहाँ से जाना आपके लिए कतन मुफीद नहीं है। मौलवी महबूब इलाही दुखी लहजे में बोला। अब तो फैसला हो गया है, और सच बात कहूँ तो मैं यहाँ से जाने पर मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? आपका मसला हमें परेशानी से निकालना था, इसका हल हमने ढूंढ लिया है। क्या हल? मौलवी महबूब इलाही के लहजे में इश्तियाक भरा था। बुशरा इत्मीनान से बोली, आज सहपहर को तनावश बेटी का निकाह और रुखसती है। किसके साथ, और यूं एकदम कैसे? इस मौजी के बारे क्या सोचा? सब कुछ ठीक हो जाएगा चचा जान, बस एक ख्वाहिश है कि मेरा निकाह आप खुद पढ़ाएं। खामोश बैठी तनाविश ने जबान खोली। मैं बहुत कमज़ोर और बेबस आदमी हूँ बेटी। यकीन मानो, ये बड़ी सादत और खुशकिस्मती होगी कि मुझे अपनी बेटी का निकाह पढ़ाने का मौका मिलता, मगर इस बदबख्त की धमकी नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं है। और सच कहूँ तो ये मोहल्ला छोड़ देने का हुक्म भी मुझे इस खबीस ने दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया जाए, या पीठ पीछे ये कहा जाए कि ये देख लो किसी और के काम में दखल अंदाजी का ये अंजाम होता है। बस इसी वजह से मैंने मोहल्ला छोड़ने की असल वजह से पर्दा नहीं उठाया। तनावुश एतमाद से बोली, चाचा जान, मैं वादा करती हूँ कोई आपको हाथ भी नहीं लगाएगा, और अगर आप मजबूर होकर ये मोहल्ला छोड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह आज इस मजबूरी का खात्मा हो जाएगा। मौलवी महबूब इलाही बेयकीनी से बोला, ये भला कैसे मुमकिन है? तनावुश ने कहा, इस बात को राज ही रहने दे चाचा जान। बाकी आपको दिलावर शेख ने हमारी मदद करने से मना किया है, निकाह पढ़ाने से तो नहीं रोका। इसी वक्त मौलवी महबूब इलाही की बीवी चाय के बर्तनों के साथ वहां पहुंच गई। इसने बावर्ची खाने में इनकी सारी गुफ्तगू सुनी थी। प्यालों में चाय उंडेलते हुए वो तीखे लहजे में बोली, बुशरा बहन, बेहतर होगा आप हमें अपने साथ घसीटना बंद कर दें। पहले भी आपकी मदद करने का सिला हम भुगत रहे हैं, ये ना हो कोई और मसला खड़ा हो जाए। यकीनन आप लोगों ने अपनों से बढ़कर हमारा साथ दिया, और हमारी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करना पड़ी। मैं यकीन माने बहन, अब खतरे वाली कोई बात नहीं। भाई जान पर कोई आंच नहीं आएगी। नहीं बहन, आप निकाह पढ़ाने के लिए कोई और मौलवी बुलवा ले। मौलवी की बीवी हामदा दो टोक लहजे में बोली। ऐसा नहीं कहते नेकबख्त। मौलवी इनकी गुफ्तगू में मुखल हुआ। ज़िंदगी और मौत अल्लाह पाक के हाथ में है। आप खामोश रहें जी। हामिदा शोहत पर बरस पड़ी। पहले भी आपके नेकी कमाने के शौक में हमें ये दिन देखना पड़ा है। मैं नहीं चाहती कि घर के साथ हमें इज्जत के बिलाले पड़ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा चचा जान। तनावुश से तसल्ली देने लगी। हम तो बस इसलिए आए हैं कि चचा जान अपनी आंखों से इस मनहूस का अंजाम देख ले। सपने देखने बंद करो लड़की। ऐसा कोई ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदे कमी रस्सी को मालिक में भी ढीला छोड़ रखता है। ऐसे मौजी का हम जैसे कमज़ोर लोग कभी नहीं कुछ बिगाड़ सकते। बहन जी, हम मौलवी साहब को दिलावर शेख से लड़ाई करने की दावत देने नहीं आए हैं, और ख़तरा तो लड़के वालों को होना चाहिए ना। मौलवी साहब तो निकाह पढ़ाने तशरीफ़ लाएंगे, और इस बात पर इस मनहूस दिलावर को क्या एतराज़ होगा? वो तो ठीक है। हामिदा ने कुछ कहने के लिए पर तोले, मगर मौलवी महबूब इलाही कता कलामी करता हुआ बोला, ठीक है बहन जी, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं बाद नमाज असर हाजिर हो जाऊँगा। अल्लाह पाक आपको इज्जत दे भाईजान, बुशरा ने ममनूनियत से कहा। मौलवी साहब का हौसला देखकर तनावश की आंखें भी नम हो गई थी। वो बेसब्री से इस वक्त का इंतजार करने लगी जब दिलावर शेख जैसा जालिम अपने अंजाम से दो चार होता। मौलवी महबूब इलाही का हतमी जवाब सुनकर हामिदा में भी खामोश रहना मुनासिब समझा।
چائے پی کر ماں بیٹی واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ مولوی صاحب کے گھر سے نکلتے ہی انہیں دلاور شیخ کا منحوس کارندہ نظر آ گیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر کھڑا وہ مولوی صاحب کے گھر ہی کی جانب متوجہ تھا۔ وہ ماں بیٹی کے اکٹھے کہیں جانے پر ضرور ان کا پیچھا کرتے۔ اسکول جانے کے علاوہ تناوش اگر اکیلی کہیں جاتی تب بھی وہ اس کا تعاقب کرتے۔ البتہ تناوش کے اسکول جاتے وقت وہ کبھی اس کے پیچھے چل پڑتے اور کبھی جانے دیتے۔ گزشتہ کل بھی انہوں نے تناوش کا پیچھا نہیں کیا تھا، ورنہ دلاور شیخ تک کبیر دادا اور تناوش کی ملاقات کی خبر ضرور پہنچ جاتی۔ اس منحوس شکل کے کارندے کے پاس گزرتے ہوئے نہ جانے تناوش کو کیا سوجا کہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، دلاور شیخ کو بتا دینا آج بعد نماز عصر میرا نکاح اور رخصتی ہے، اپنے چمکوشوں کے ساتھ ضرور شرکت کرے۔ تناوش کی جرأت اور بے باکی پر دلاور شیخ کے آدمی کی آنکھوں میں حیران کی نمودار ہوئی، مگر پھر حیرانی پر استحضاء کا عنصر غالب آ گیا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا، ضرور بھائی، بھابھی۔ تناوش اس کا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی، یوں بھی دلاور شیخ کی وجہ سے ان میں سے کوئی بھی اسے چھیڑتا نہیں تھا۔ تناوش کو گھر پہنچا کر بشرا خاتون نے محلے میں گھوم پھر کر تمام کو بیٹی کی شادی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ جس تک یہ بات پہنچتی گئی وہ ششتر ہوتا گیا۔ ہر ایک تفصیل جاننے کا ہوا تھا، مگر سب کے سوال کے جواب میں مسکرا کر بشرا خاتون یہ کہتی رہی، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ گھر پہنچنے پر اسے تناوش افسردہ انداز میں بیٹھی نظر آئی۔ یقیناً شادی کر کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا کسی بھی لڑکی کے لیے بہت اذیت ناک اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ پسند کی شادی کرنے والی لڑکی بھی اس موقع پر آنسو بہائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں تو مسئلہ ہی اور تھا۔ اپنے بھائی کی بوت کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اندھا جوا کھیلا تھا۔ نامعلوم کبیر دادا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ اسے کبیر دادا سے کوئی ڈر اور خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بلوغت کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی ایک ان دیکھے شہزادے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، جس نے اس کا دولہا بننا تھا۔ اس کے سپنوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دلاور شیخ کی صورت میں نمودار ہوئی، جس نے خوبصورت سپنوں کو چھین کر اس کی آنکھوں میں آگ و خون کے خواب سجا دیے تھے۔ اب کبیر دادا سے ملنے کے بعد نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ہمیشہ سے اسی کے خواب دیکھتی رہی تھی۔ بشرا بیٹی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، اب پریشان ہونے کا کیا فائدہ، تیر کمان سے نکل چکا ہے، بس نتیجے کا انتظار کرو۔ وہ ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بولی، ماں جی اپنے فیصلے پر نہیں، آپ سے جدائی کا سوچ کر دکھی ہوں۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولی، جدائی کون سی، ایک ہی تو شہر میں ہوں گے، میں روزانہ اپنی بیٹی کو ملنے جایا کروں گی۔ نہیں ماں جی، تناوش نے نفی میں سر ہلایا، آپ وہاں کبھی بھی نہیں آئیں گی، جب بھی موقع ملا میں خود ملنے آ جایا کروں گی۔ کیوں؟ وہ حیران ہی تو رہ گئی تھی، کیا یہ تمہارے ہونے والے شوہر کا حکم ہے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ بھی میرا اپنا فیصلہ ہے، اور فکر نہ کریں، جب بھی آپ کا دل چاہے گا میں ملنے آ جایا کروں گی۔ بشرا مسکرائی، تو کیا مجھ سے ملنے کو تمہارا دل نہیں چاہے گا؟ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ تناوش شکوہ کو نہ ہوئی، مذاق کر رہی تھی چندا۔ بشرا نے جھک کر بیٹی کا ماتھا چوما تھا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکا کر تناوش کی 2 سہیلیاں گھر میں داخل ہوئیں۔ یقیناً اسکول سے واپسی پر انہیں تناوش کی شادی کی بابت معلوم ہوا تھا۔ وہ وہاں بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی تھی۔ وہ دونوں سگی بہنیں تھیں، اسکول کے کپڑے تک وہ تبدیل نہیں کر سکی تھیں۔ بشرا نے خوش آمدید کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ شازیہ اور نازیہ نے آتے ساتھ سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ انہیں بھی تلاوش شیخ کے بارے میں مکمل معلوم تھا، بلکہ وہ کیا پورا محلہ اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا، اور اب وہ حیران اس بات پر تھے کہ آخر دلاور شیخ کی مصیبت سے ان کی جان کیسے چھوٹی تھی۔ وہ فخریہ لہجے میں بولی، میرے ہونے والے شوہر کے سامنے دلاور شیخ کی حیثیت ایک کیڑے جتنی بھی نہیں ہے۔ شازیہ نے پوچھا، ایک دم ایسا رشتہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا؟ تناوش کے جواب دینے سے پہلے داخلی دروازے پر ایک بار پھر دستک ہوئی، اور اس کی ایک اور سہیلی سلمہ گھر میں داخل ہوئی۔ ان دونوں بہنوں کی طرح وہ بھی آتے ہی حیرانگی کا اظہار کرنے لگی۔ تناوش اس کی حیرانگی سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور یہ کہ اللہ پاک جب دیتا ہے تو چھپر پاڑ کر دیتا ہے، بس محاورے ہی سناتی رہنا، اصل بات سے پردہ نہ اٹھانا۔ نازیہ نے تنگ آ کر دہائی دی۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے بولی، کبیر خان نام ہے، 6 فٹ سے اونچا قد، کسرتی جسم، چوڑی چھاتی، گندمی رنگت، کشادہ پیشانی، موٹی ساحرانہ آنکھیں، مضبوط ہاتھ پاؤں، بہت بڑے کاروبار، بنگلے اور کئی کاروں کا مالک، ساس سسر نند دیور کی آلودگی سے پاک۔ اتنا کافی ہے یا کچھ اور بتاؤں؟ سلمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، بولتی رہو جھوٹ، تم سے تو اللہ میاں ضرور پوچھے گا۔ اس دوران اس کی 2-3 سہیلیاں اور بھی پہنچ گئی تھیں۔ تھوڑی دیر کبیر دادا کی شخصیت کو موضوع گفتگو بنائے رکھنے کے بعد وہ تناوش کو دلہن بنانے کے درپے ہو گئیں۔ پہل تو تناوش نے سختی سے انکار کر دیا، مگر پھر اسے اپنا رویہ مصنوعی لگا۔ شادی کے دن لڑکی کا بناؤ سنگھار کرنا رسم و رواج کا حصہ تھا، بلکہ اس بارے تو شریعت کا حکم بھی موجود تھا۔ سب سے بڑھ کر وہ کبیر دادا کو خصوصی انعام سے نوازنا چاہتی تھی۔ جب اس سے معاہدہ ہو ہی گیا تھا تو اپنے الفاظ کا پاس رکھنے میں اسے بھلائی نظر آئی۔ اس کے پاس میک اپ کا کوئی سامان موجود نہیں تھا، نہ وہ اس قسم کی عیاشیوں کی متحمل ہو سکتی تھی۔ زیادہ سے زیادہ سر پر تیل لگا کر کنگھی کر دینا ہی اس کی تیاری میں شامل ہوتا تھا۔ یوں بھی حسن کو سجاوٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اب اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، اور دلہن کی سجاوٹ تیل کنگھی تک محدود نہیں ہوتی۔ اس کی سہیلیوں کی نظر سے بھی اس کی غربت اوجھل نہیں تھی۔ اس کی ماں کے ہاتھوں بازار سے میک اپ کا سامان منگوانے کے بجائے سلمہ اپنا میک اپ باکس اٹھا لائی تھی۔ وہ ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ آج کل یوں بھی ایک صاحب حیثیت لڑکی کے پاس میک اپ کا اتنا سامان موجود ہوتا ہے کہ جس سے چھوٹے موٹے بیوٹی پارلر کی ضروریات پوری ہو سکیں۔
ایک غریب عورت جو بیٹی کی ماں ہو اور بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کے جہیز کی فکر میں مصروف ہو جائے، شادی کی خریداری کے لیے عمرہ اور غریبوں کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے۔ امیروں کی خریداری شادی سے پہلے چند دن پہلے شروع ہوتی ہے، جبکہ غریب کی ساری زندگی بیٹی کا جہیز تیار کرتے گزر جاتی ہے۔ تناوش کی ماں نے بھی اس کے لیے تھوڑی بہت جیولری اور چند لباس خرید رکھے تھے۔ انہیں میں سے ایک سرخ رنگ کا جوڑا تناوش کو پہنا کر انہوں نے دلہن کا روپ دے دیا تھا۔ شادی کی تقریب گھر کے اندر ہی ہونا قرار پائی تھی۔ اس کا گھر 12 مرلے پر مشتمل تھا، 2 کمرے، ایک برآمدہ اور پھر اس کے سامنے کافی کھلا صحن بچ جاتا تھا۔ پشتہ خاتون کے پاس اتنی استطاعت نہیں تھی، ورنہ اس گھر کو بہتر انداز میں تعمیر کرا کر کرائے پر بھی چڑھا سکتی تھی۔ وہ 2 کمرے بھی اس کے شوہر رفیق نے اپنی زندگی میں ہی بنا چھوڑے تھے۔ اب تو بشرا مشکل سے اپنا اور بیٹی کا پیٹ ہی پال رہی تھی، تعمیر کی مد میں کہاں سے رقم لاتی۔ بشرا نے شازیہ کے بھائی کو کہہ کر ایک کنات کرائے پر منگوا کر برآمدے کے سامنے لگا دی تھی، تاکہ عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ قائم ہو سکے۔ کمروں میں موجود 3-4 چارپائیاں انہوں نے مردوں کے بیٹھنے کے لیے صحن میں بچھا دی تھی۔ چند چارپائیاں وہ پڑوسیوں کے گھروں سے بھی مانگ کر لے آئے تھے۔ شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ محلے کے چند مرد صحن میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ شادی میں شرکت کے لیے تو وہ ہمت کر کے آگے تھے، مگر انہیں رہ کر دلاور شیخ کا خوف کھیلنے لگا۔ وہ بہت پہلے سے تناوش سے شادی کا دعوے دار تھا اور اس کی شادی پر اس نے کہا تھا خاموش رہنا تھا، مگر اب تک وہ وہاں نہیں پہنچا تھا۔ شاید وہ برات کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے 1-2 چمچے پڑوسیوں کو بشرا کے گھر کے گرد گھومتے نظر آئے تھے۔ عصر کی اذان سن کر 2-3 آدمی نماز کے لیے مسجد کی طرف بڑھ گئے، جبکہ کچھ عزلی بے حسی سے مالک کائنات کی دعوت کو نظر انداز کیے وہیں بیٹھے رہے۔ یقیناً انہیں فلاح کی ضرورت نہیں تھی، ورنہ فلاح کی ضمانت یعنی نماز سے غافل نہ رہتے۔ نماز کے بعد مولوی محبوب الہی بھی پہنچ گیا تھا۔ محلہ داری میں لوگ آپس میں پردے کا اہتمام کم ہی کرتے ہیں، اس کے باوجود مولوی محبوب الہی نے پردے کے قریب جا کر اندر جانے کی اجازت طلب کرنا ضروری سمجھا، تاکہ کوئی عورت پردہ کرنا چاہے تو اسے اطلاع مل جائے۔ بشرا نے خوش آمدید کہتے ہوئے اندر بلا لیا۔ وہ سیدھا تناوش کے قریب پہنچا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آ گیا ہوں بیٹی، اللہ پاک آپ کو دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائے مولوی صاحب۔ تناوش نے ممنونیت سے بھرے انداز میں کہا، آمین، اللہ پاک ہم سب کو عزت سے نوازے۔ دعائیہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی باہر نکل گئے۔ اسی وقت تناوش نے موبائل فون نکالا تاکہ کبیر دادا کا نمبر ڈائل کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ نمبر ملاتی، اس کے کانوں میں دلاور شیخ کی منحوس آواز پڑی، ارے یہاں تو سچ مچ شادی کا ماحول بنا ہے۔ انہیں شاید دلاور شیخ کی طاقت کے بارے میں کوئی شبہ ہو گیا ہے۔ لگتا تو یہی ہے باس، اس کے ایک چمچے کی آواز ابھری، اور تم سب کو میرا کوئی خوف نہیں رہا کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہو؟ یقیناً یہ اس بڈھے عاشق مولوی کی کارستانی ہے۔ بہودہ انداز میں کہتے ہوئے مولوی محبوب الہی کی طرف بڑھا، کیوں بے مولوی، تجھے کون سا کیڑا سدھرنے نہیں دے رہا؟ اس کے انداز سے تناوش سمجھ گئی تھی کہ وہ مولوی محبوب الہی کی طرف جا رہا ہے۔ سر پر دوپٹہ جماتے وہ سرت سے باہر نکلی۔ اس وقت دلاور شیخ مولوی محبوب الہی کو گریبان سے تھام چکا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا، 1 منٹ دلاور شیخ۔ وہ حیرانگی سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اسے دیکھتے ہی دلاور شیخ کے منحوس چہرے پر خباثت نمودار ہوئی۔ ارے واہ، یہاں تو میری دلہن کسی اور کے لیے سجی ہوئی ہے۔ مولوی صاحب کو چھوڑ دو دلاور شیخ، تناوش نے اپنی بات دہرائی۔ اگر کسی میں اتنی جرت ہے کہ دلاور شیخ سے اس کا گریبان چھڑا لے تو آگے آ جائے۔ تو مرد ہے کہ ہجڑا؟ تناوش کے الفاظ ایسے نہیں تھے کہ دلاور شیخ آپ سے باہر نہ ہوتا۔ وہ کمینگی سے بولا، بے فکر رہو، میری مردانگی کا ثبوت تمہیں آج رات مل جائے گا بیبی۔ وہ بات کا مسئلہ ہے، فی الحال مولوی صاحب کے گریبان چھوڑو۔ کیا تم نے خود نہیں کہا تھا کہ جب کوئی میری بارات لے کر آئے گا تو وہ خود بھی چاند سے جائے گا اور تم میرے BA کرنے سے پہلے ہی مجھ سے شادی کر لو گے؟ بالکل کہا تھا۔ دلاور شیخ نے چھاتی چوڑی کی، تم نے نکاح پڑھانے والے کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، پھر مولوی صاحب کی توہین کا مطلب؟ میرے ہونے والے شوہر سے نبٹ لو، شاید اس کے بعد مجھ سے نکاح پڑھانے کے لیے تمہیں بھی مولوی صاحب ہی کی ضرورت پیش آئے۔ یہ تم نے کام کی بات کی ہے۔ مولوی صاحب کا گریبان چھوڑ کر وہ اپنے چمچوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کرمے، جا ذرا پہلوان کی دکان سے ایک ٹوکرا مٹھائی کا تو اٹھا لا، آج اس ٹنٹنے کو ختم ہی کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے باس۔ کرمے نامی چمچے نے اس بات میں سر ہلا کر باہر کا رخ کیا تو نکاح کی کارروائی شروع کریں۔ دونوں ہاتھوں سے ہلکی سی تالی بجاتے ہوئے اس نے ہاتھ دھونے کے انداز میں ملے۔ تناوش بے باکی سے بولے، پہلے میرے شوہر سے تو نبٹ لو، تو بلاؤ اسے، میرے پاس اتنا وقت نہیں کسی ٹٹپونجیے کا انتظار کرتا رہوں۔ تناوش نے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر کبیر دادا کا نمبر ڈائل کیا اور موبائل فون کان سے لگا دیا۔ 2-3 گھنٹیوں کے بعد کسی نے کال کاٹ دی تھی۔ اس کا دل انجانے خوف سے دھڑکا اور وہ دوبارہ نمبر ملانے لگی، مگر آگے سے ایک بار پھر نمبر مصروف کر دیا گیا۔ اس نے تیسری کوشش کی، جس کا حال پہلی والی کوششوں سے مختلف نہیں تھا۔ ایک دم اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اس کی بے باکی اور بہادری کے غبارے سے فوراً ہوا نکل گئی تھی۔ یقیناً کبیر دادا کو اس کام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وقتی طور پر اسے ٹالنے کے لیے استحامی بھری تھی، ورنہ نہ تو اس کی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ اسے تناوش سے نکاح پڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ وہ اپنا قیمتی وقت کسی بے سہارا یتیم لڑکی پر ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ تناوش کا دل ٹوٹنے لگا۔ وہاں موجود تمام مردوں کی نظریں اس کے چہرے پر گڑی تھی۔ بغیر کوئی بات رابطہ منقطع ہونے پر دلاور شیخ چہکا، بیبی، یقیناً تمہارے ہونے والے سورما شوہر کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم پر دلاور شیخ کی نظر ہے۔ دلاور شیخ تو موت کا دوسرا نام، اور موت کا سامنا اس مولوی جیسا بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔
बहरहाल मौलवी साहब ने कहा पढ़ाना शुरू कर दे। इसे शायद ज़िंदगी में पहली बार मौलवी महबूब इलाही को तमीज़ से मुखातिब किया था। ज़मीन और आसमान तनावश की निगाहों में चकराने लगे थे। बेख्तियार वो करीब पड़ी चारपाई पर बैठ गई। इसकी माँ फ़ौरन दुहाई देते हुए कमरे से बाहर निकली। नहीं दिलावर शेख, तुमने खुद 14 जमात करने तक की मोहलत दी हुई है और मेरी बेटी अभी 12वीं क्लास में है। सुन माई, मैंने कहा था तुम लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे जैसी अब कर चुके हो, और अब तुम्हारी मोहलत ख़त्म। मैं खुद ही तुम्हारी बेटी को BA करवा लूँगा, बल्कि इसकी बहुत अच्छी ट्यूशन भी रखूँगा। बुशरा को ये कहते वो महबूब इलाही की को मुखातिब हुआ। अबे मौलवी की औलाद, क्या कहा है? निकाह पढ़ाना शुरू करो। मगर लड़की तैयार नहीं है। मौलवी महबूब इलाही हकलाते मुतरज़ हुआ। कैसे तैयार नहीं है? अपने किसी यार के लिए तो इसने इतना सिंगार कर लिया है, आशिक को भी मायूस नहीं करेगी। मगर जनाब, लड़की रजामंदी तो लाजमी होती है ना, तुम फिक्र न करो, वो बिल्कुल रजामंद होगी। यकीनन इसे तुम्हारी लाश देखना पसंद नहीं होगा। ये कहते ही इसने जेब से पिस्तौल निकालकर मौलवी महबूब इलाही की कनपट्टी पर रख दिया था। हैरान और परेशान बैठी तनावश के सर पर क़यामत टूट पड़ी। मौलवी साहब को वो बड़े एतमाद से बुला कर लाई थी। इसने तो दावा किया था कि दिलावर शेख इसे हाथ ही नहीं लगा सकेगा, और अब मौलवी साहब को जान के लाले पड़ गए थे। खुदा के लिए ये जुल्म न करो। वो दिलावर शेख के सामने हाथ बांधते हुए गिड़गिड़ाई। वो इत्मीनान से बोला, ठीक है, तो मेरे साथ निकाह पढ़वा लो, मौलवी को कुछ भी नहीं कहूँगा। तनावश के पूरे वजूद के अंदर बेबसी भर गई। इसके दिमाग में मौलवी की बीवी हामिदा की आवाज़ उभरी, सपने देखने बंद करो लड़की, ऐसा कुछ ड्रामों फिल्मों में तो हो सकता है, हकीकत में नहीं। दिलावर शेख जैसे दरिंदों की रस्सी को मालिक भी ढीला छोड़ रखता है, ऐसी मूजी का हम जैसे कमज़ोर लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसकी बात बिल्कुल सच थी। अब दिलावर शेख की बात ना मानकर वो बस मौलवी साहब की ज़िंदगी की दुश्मन ही बन सकती थी। एक लम्हा सोचने के बाद वो बढ़ाई हुई आवाज़ में बोली, ठीक है मौलवी साहब, आप निकाह पढ़ाना शुरू करें, मगर बेटी। मौलवी साहब ने कुछ कहने के लिए लब हिलाने चाहे, इसी वक्त दिलावर शेख उसके चेहरे पर थप्पड़ रसीद करते हुए दहाड़ा। बकवास बंद करो बुड्ढे, शायद तुझे अपनी ज़िंदगी की परवाह नहीं है। तनावश बिलखते हुए बोली, दिलावर शेख, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक कमज़ोर ने हत्ते बुजुर्ग पर हाथ उठाते हुए, इस बुड्ढे के भी तो फितने से बाज आ जाना चाहिए। जब एक लड़की शादी के लिए तैयार है तो इसे क्या मसला है? इसकी बेटी से तो निकाह नहीं कर रहा जो इसे तकलीफ हो रही है। बेटी नहीं, बेटी जैसी तो है। मौलवी साहब ने हौसला करके ज़बान खोली, ऐसी की तैसी तेरी बेटी और तेरी बेटी जैसी की। चल निकाह पढ़ाना शुरू कर। मोहल्ले वालों को जैसे सांप सूंघ गया था। तमाम खौफसदा अंदाज में ये ड्रामा देख रहे थे। अगर वो मौलवी साहब का साथ देने पर तैयार हो जाते तो दिलावर शेख में इतनी जुर्रत नहीं थी कि अपने 4 साथियों के साथ इनका मुकाबला कर पाता। मगर मुकाबला तो कुछ, वो शादी में शिरकत के फैसले पर पछता रहे थे। इन्हें तो ये खौफ खाए जा रहा था कि कहीं मौलवी साहब के बाद दिलावर शेख इन्हें ज़ोदोखौफ करने का न शुरू कर दे। अब भी सोच ले बेटी, मैं अपनी ज़िंदगी गुजार चुका हूँ। मेरी मौत से अगर तुम्हारी ज़िंदगी बच सकती है तो इनकार कर दे। दिलावर शेख की बकवास के बावजूद मौलवी महबूब इलाही हिम्मत नहीं हारा था। फिक्र न कर बुड्ढे, तेरे मरने की ख्वाहिश को मैं जल्द ही पूरा कर दूंगा। ये बेहूदा अल्फाज दिलावर शेख के होंठों पर थे कि तनावश के हाथ में पकड़े मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। इसने मायूसी भरी निगाह स्क्रीन पर डाली कि देखकर इसका दिल खुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था कि वो काल कबीर दादा के नंबर से आ रही थी। इसने बेसब्री से बटन दबाकर राब्ता जोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। इसकी आवाज़ से हद दर्जे की शुक्रगुजारी उभर रही थी। वो सलाम का जवाब दिया बगैर गोया हुआ, माजरत ख्वाह हूँ, मेरा मोबाइल फ़ोन मुलाजिम के हाथ में था और मैं वर्जिश में मशगूल था। इसने अभी आकर इतला दी है, मैं बस तुम्हारी जानब निकल पड़ा हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ। खुशी के मारे इसे बोलना मुश्किल हो गया था। कबीर दादा ने मजीद कोई बात किए बगैर राब्ता मुनक़ता कर दिया था। दिलावर शेख, बारात मेरे घर तक आने के लिए चल पड़ी है। एक बार फिर इसके लहजे में एतमाद दर आया था। शायद तुम मजीद मोहलत हासिल करना चाहती हो, लेकिन याद रखना आज दिलावर तुम्हें साथ लेकर ही जाएगा। तुम्हें अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। वो बेबाकी से बोली, ज़रूर देना, बस 20-25 मिनट ठहर जाओ। इसी वक्त दिलावर का चमचा करमदीन सर पर मिठाई का टोकरा लादे दरवाजे से नमूदार हुआ। मिठाई तकसीम होने तक तुम्हारे यार का भी इंतज़ार कर लेते हैं। तुम्हें अगर इसकी मौत के बाद भी मेरी बीवी बनना है तो मुझे कोई एतराज़। जहर खान लहजे में कहते हुए वो अपने आदमियों से बोला, चलो भाई, हाजरीन में मिठाई तकसीम करो। क्या याद करेंगे ये लोग? दिलावर शेख की शादी में शिरकत के लिए आए हैं और अब तक फीका मुंह लिए बैठे हैं। जी बॉस, कहकर वो सबसे पहले मिठाई का टोकरा दिलावर शेख के करीब लाए। वो एक गुलाब जामुन उठाकर मुंह में रखते हुए बोला, इस खड़ूस मौलवी का मुंह भी मीठा कराओ। उन्होंने मिठास का टोकरा मौलवी साहब के सामने पकड़ा। मौलवी महबूब इलाही का जी बिल्कुल भी नहीं चाह रहा था कि मिठाई को हाथ लगाए। इसे मुतज़ब्बिब देखकर तनावश बोली, चाचा जान बेफिक्र होकर मिठाई ले, तुम्हारी बेटी का दूल्हा चंद मिनट में पहुंचने वाला है। हा 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 हा। दिलावर शेख ने ज़बरदस्ती का कहकहा लगाया। दूल्हा नहीं, कुर्बानी का बकरा कहो, जिसने आज दिलावर के हाथों ज़बा होना है। मौलवी महबूब इलाही ने बेदिली से मिठाई का एक दाना उठा लिया था, मगर इसने वो दाना मुंह में नहीं डाला था। दिलावर शेख की हराम की मिठाई खाने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसकी मिठाई न खाने पर दिलावर शेख ने कोई एतराज़ नहीं किया था। वो तो बस खबासत भरी निगाहों से तनावश को घूर रहा था, जो दुल्हन के रूप में क़यामत ठहा रही थी। अलबत्ता इसके चेहरे पर नजर आने वाला इत्मीनान इसे ज़रूर अचंभे में डाले हुए था। इसके वहमो गुमान में आने वाले होलनाक वक्त का तसव्वुर मौजूद नहीं था, वरना वो वहाँ से भागने में 1 मिनट भी न लगाता। इसके कारण वह मुश्किल लोगों में मिठाई तकसीम कर पाए थे कि ब्रेकों की ज़ोरदार चरचराहट की आवाज़ इनके कानों में पड़ी। तनावश
تناوش کے ہونٹوں پر خوبصورت تبسم نمودار ہوا. اس کا دولہا، اس کے خوابوں کا شہزادہ پہنچ گیا تھا. تمام لوگ دروازے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی کبیر دادا کے قد آور وجود نے تناوش کی نظروں کو ٹھنڈک بخشی. اس نے اسپورٹس پاجامے کے اوپر شرٹ پہنی ہوئی تھی جس سے اس کے بازوں کی مچھلیاں تڑپتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. یقیناً وہ اپنی ورزش ادھوری چھوڑ کر تناوش سے کیا وعدہ نبھانے آن پہنچا تھا. اس کے عقب میں اسی کے 4 قد آور محافظ موجود تھے. ان میں سے 2 تو دروازے پر رک گئے تھے جبکہ 2 کبیر دادا کے عقب میں چلتے رہے. ان کے ہاتھوں میں جدید رائفلیں نظر آ رہی تھیں. کبیر دادا حاضرین پر نظر ڈالنے کی زحمت کے بغیر سیدھا تناوش کے قریب پہنچا. میں آ گیا ہوں. اس کی دھیمی آواز بھی ایسی تھی جیسے بادل گرج رہا ہو. تناوش کو لگا سچ مچ اس کا محبوب پہنچ گیا ہے. کبیر دادا کا چہرہ ایک لمحے اس کی چاہت بھری نگاہوں کے حصار میں مقید رہا. اس کے بعد تناوش نے اپنی نگاہیں دلاور شیخ کی طرف موڑی. اس کی ٹانگوں کی لرزش واضح طور پر نظر آ رہی تھی. آپ بیٹھے نا. اس نے چاہت بھرے لہجے میں کبیر دادا کو بیٹھنے کی دعوت دی. اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے چارپائی پر جگہ سنبھال لی. دونوں محافظ اس کے عقب میں کھڑے ہو گئے تھے. دلاور شیخ، میرا دولہا پہنچ گیا ہے. تناوش اس کے قریب پہنچتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولی. میں کبیر دادا؟ وہ میں تناوش سے نظریں چراتے ہوئے وہ کبیر دادا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. کبیر دادا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی. سنا ہے تم نے میری ہونے والی بیوی کو کہا ہوا ہے کہ اس کے شوہر کو تم اپنے ہاتھوں سے ختم کرو گے. چلو میں آ گیا ہوں. اپنی قسم پوری کر لو. اب مجھے معاف کر دو دادا. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آپ کے منظور نظر ہے. معاف کیا. کبیر دادا نے بے پرواہی سے ہاتھ لہرایا. آپ جا کر میری بیوی سے معافی مانگو. مجھے معاف کر دو. دلاور شیخ نے فوراً تناوش کے سامنے ہاتھ باندھ دیے تھے. ہاں. تناوش کے منہ سے اطمینان بھرا سانس خارج ہوا. دلاور شیخ اس پل کے خواب میں جانے کب سے دیکھ رہی ہوں. تم سے بہت حساب کتاب رہتا ہے. اور معافی بھیا سے مانگنا جنہیں تم نے بے گناہ قتل کیا تھا، اور اس کے لیے یقیناً تمہیں ان کے پاس بھی جانا پڑے گا. یہ کہتے ہی وہ ماں کی جانب مڑی. چلے ماں جی، ہمارا انتظار تو اختتام پذیر ہوا. ہاں بیٹی. بشرا نے باورچی خانے کی دیوار کا سہارا کھڑے 2 لاٹھیاں اٹھائیں. ایک تناوش کو دی، دوسری اس نے خود تھام لی. ان مضبوط لاٹھیوں کا بندوبست انہیں صبح ہی کر کے رکھا ہوا تھا. معاف کر دو خالہ. اس کے تیور دیکھ کر دلاور شیخ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی. کر دیں گی، پہلے کفارہ تو ادا کر لو. بشرا کو خود اپنی آواز بیگانی لگ رہی تھی. ان کے جوان بیٹے کو دردناک موت کے حوالے کرنے والا ان کے سامنے موجود تھا. شاہ نواز کا کٹا پٹا خو چکا جسم ہمیشہ ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا. نہ جانے مرنے سے پہلے اس کا بے گناہ بیٹا کن اذیتوں سے گزرا تھا، اور اس سب کا ذمہ دار دلاور شیخ اب بے بسی کی حالت میں اس کے سامنے موجود تھا. دوسری طرف تناوش تھی جس کی زندگی اس نے اجیرن کر دی تھی، جس کی آنکھوں کے سپنے اس نے چھین لیے تھے، جس کا گبرو بھائی اس نے اس وجہ سے قتل کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کی کوشش کی تھی. آج اس بہن کو اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا. بھائیوں پر تو بہنیں تو یوں بھی قربان صدقے واری جاتی ہیں. وہ کیسے اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کر دیتی. ماں بیٹی نے ہاتھ میں پکڑی لاٹھیاں بلند کی. پلیز پلیز خدا کے لیے. دلاور شیخ گڑگڑایا، مگر اس کی منت زاری کی پرواہ کیے بغیر ان کی لاٹھیاں ایک جھٹکے سے نیچے آئیں اور دلاور شیخ کے دفاعی انداز میں اٹھے ہوئے ہاتھوں پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی. اس کے منہ سے بلند باغ چیخ نمودار ہوئی. ہائے مر گیا. تناوش اور اس کی ماں کے کلیجوں تک ٹھنڈک کی لہر اتر گئی تھی. اس کے بعد ان کی لاٹھیاں ایک تواتر سے دلاور شیخ کے جسم پر برسنے لگیں اور اس کے نچلے دھڑ کو نشانہ بنائے ہوئے تھیں. دلاور شیخ کی چیخ و پکار اور اس کے تڑپنے کا منظر اتنا خوشکن تھا کہ وہ جلدی جلدی اس کھیل کو ختم نہیں کرنا چاہتی تھی. مضبوط لاٹھیوں کی ضربوں نے چند لمحوں میں دلاور شیخ کو زمین بوس کر دیا تھا. ماں بیٹی دل جمی سے اس پر لاٹھیاں برساتی رہیں، یہاں تک کہ دلاور شیخ کے منہ سے آوازیں نکلنا موقوف ہو گیا تھا. چھاتی پر پڑنے والی لاٹھی کی زوردار ضربوں نے اس کی پسلیوں کو توڑ کر دل کو نکارا کر دیا تھا. اس کے باوجود ماں بیٹی کے ہاتھ مسلسل چلتے رہے. کبیر دادا بڑی دلچسپی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا. حاضرین محفل کے دل میں بھی خوف سے دھڑک رہے تھے. ایک طرف تو انہیں دلاور شیخ کے انجام سے خوشی ہو رہی تھی، تو اس کے ساتھ وہ کبیر دادا پر روب شخصیت سے بھی خوف محسوس کر رہے تھے. نہ جانے وہ اپنی ہونے والی بیوی کو دکھ پہنچانے کے گناہ میں کس کس کو تشدد کا نشانہ بناتا. دروازے پر کھڑے اس کے قوی ہیکل محافظوں کی موجودگی میں کوئی گھر سے باہر بھی تو نہیں نکل سکتا تھا. دلاور شیخ کے کارندوں کے چہروں پر موت کی زردی کو صاف طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا. دلاور شیخ کی بھیانک موت کے بعد بھی جب ماں بیٹی کا لاٹھیاں برسانا جاری رہا تو مولوی محبوب الہی ہمت کر کے آگے بڑھا اور تناوش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، بس کرو بیٹی. یہ موذی اپنے کرتوتوں کے ساتھ اللہ پاک کی عدالت میں پہنچ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی اس نے بشرا کی لاٹھی بھی تھام لی تھی. دونوں ماں بیٹی چونکتے ہوئے جیسے کسی گہرے سپنے سے بیدار ہوئی تھی. مسلسل لاٹھیاں برسانے سے ان کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا. ان کے رکتے ہی کبیر دادا کے پر روب آواز ابھری. دلاور شیخ کے کرندے سامنے آئے. وہ چاروں سرما رسی ٹانگوں سے سامنے ہوئے اور بھاگ کر کبیر دادا کے قدموں سے لپٹ گئے. اللہ پاک کا واسطہ ہمیں معاف کر دو. ہمارے باپ کی توبہ جو آئندہ غلط کام کیا. چاروں یک زبان ہو کر وویلا کرنے لگے. پیچھے ہٹ کر بات کرو. کبیر دادا نے انہیں دور چھٹکنے کی کوشش کی. جب تک آپ ہمیں معاف نہیں کر دیتے ہم قدموں سے سر نہیں اٹھائیں گے. چاروں معافی لیے بغیر اٹھنے پر تیار نہیں تھے. کبیر دادا عقب میں موجود اپنے محافظوں کو مخاطب ہوا. میرے 3 گننے پر ان میں سے جو کھڑا ہو پائے اسے گولی مار دینا.
مگر اس کے گنتی شروع کرنے سے پہلے وہ چاروں ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب کرنا ہے۔ اس مرتبہ اس کا مخاطب تناوش تھی، جو عقیدت بھری نظروں سے گھور رہی تھی۔ تناوش نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اپنے سرغنہ کی لاش کو ٹھکانے لگانا تم چاروں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ لاش پولیس کو مل گئی تو شاید انہیں مزید 4 لاشوں کی تشویش بھی کرنا پڑ جائے۔ کسی کو بھی نہیں ملے گی دادا۔ ان میں سے ایک نے جرأت کر کے زبان کھولی تھی۔ اب دفع ہو جاؤ، اور اس کے بعد تم یا تمہارا کوئی ساتھی بھی اس محلے میں نظر آیا تو ہمیشہ کے لیے نظر آنا بند ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں آئیں گے، یہاں سے گزریں گے بھی نہیں۔ چاروں پر ابھی تک لرزہ طاری تھا۔ جرم کی دنیا میں کبیر دادا کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں تھا۔ زیر زمین حلقوں میں وہ ایک افسانی کردار جیسی شہرت رکھتا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس عام سے محلے کے سب سے غریب گھر میں وہ ایک دم یوں آ کر بیٹھ جائے گا، اور وہ لڑکی جسے پچھلے 1.5 سال سے وہ تنگ کرتے آ رہے تھے اسے اپنی بیوی کا خطاب دے دے گا۔ کبیر دادا نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں دفع ہونے کا کہا اور تناوش کی طرف متوجہ ہوا۔ میرا خیال ہے میرا کام ختم ہو گیا۔ جی ہاں، بس ایک چھوٹی سی رسم باقی ہے، اطمینان بھرے لہجے میں کہتی ہوئی اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور مولوی محبوب الہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ چچا جان، ہمارا نکاح پڑھا دیں۔ مولوی محبوب الہی کی آنکھوں میں شدید حیرانگی کی لہریں اٹھ رہی، مگر اس نے کوئی سوال پوچھنے کے بجائے وہ بسم اللہ پڑھ کر نکاح کا خطبہ پڑھنے لگا۔ خطبہ پڑھتے ہی اس نے کبیر خان سے نام ولدیت پوچھا۔ اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کبیر علی ولد عمر علی، حق مہر۔ اس مرتبہ وہ بشرا خاتون سے مستفسر ہوا تھا۔ ماں کے کچھ کہنے سے پہلے تناوش بولی، حق مہر دلاور شیخ کی موت ہی تھا۔ مگر بیٹی، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی، چچا جان، جو عرض کر رہی ہوں اسے مان جائے۔ اور مولوی صاحب الہی تکرار کیے بغیر ایجاب و قبول کرانے لگے۔ کبیر دادا نے اس زمن میں زبان نہیں کھولی تھی، وہ بس دلچسپی سے تناوش کی باتیں سنتا رہا۔ اس چھوٹی سی لڑکی میں خوبصورتی کے علاوہ بھی کوئی تو خاص بات تھی جو اس کی باتوں میں یوں محسوس ہو رہا تھا۔ نکاح کی رسم پورے ہوتے ہی وہ کھڑا ہو کر تناوش سے پوچھنے لگا، تمہیں لینے کے لیے کس وقت گاڑی بھیجوں؟ میں آپ کے ساتھ ہی چل رہی ہوں۔ وہ پختہ لہجے میں بولی، نہیں۔ کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ رات کے 10 بجے تمہیں لینے کے لیے کار پہنچ جائے گی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ چند گھنٹے مزید بھی گزار لو، اور کوئی رسم وغیرہ رہتی ہو تو وہ بھی پوری کر لو۔ آخری فکرہ اس نے متبسم ہو کر کہا تھا۔ تناوش کو محسوس ہوا وہ مسکراتے ہوئے مزید اچھا لگنے لگتا ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت تھی کہ تبسم اس کے چہرے پر خال خال ہی نمودار ہوتا تھا۔ اس کے رخصت ہوتے ہی مولوی صاحب نے بھی جانے کی اجازت مانگی۔ مولوی محبوب الہی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے ممنونیت سے بولی، چچا جان، آپ کے احسانات ہمیشہ قرض رہیں گے۔ چچا بھی کہتی ہو اور احسانات کا ذکر بھی کرتی ہو۔ پگلی بیٹیوں پر احسان نہیں کیے جاتے، ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مولوی محبوب الہی اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ پاک ہر لڑکی کو ایسا ہی سرپرست عطا کرے، گلوگیر لہجے میں کہہ کر وہ ماں طرف مڑی اور اس کے گلے لگ کر رو پڑی۔ محلے والے بھی نادم اور خفیف انداز میں ماں بیٹی کے قریب ہو کر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ وہ ساری کہانی ان کے سروں سے کافی اونچی گزری تھی۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کی آمد، دلاور شیخ کے بھیانک موق، ماں بیٹی کی کارروائی، تناوش کا نکاح، سب کچھ نہایت عجیب تھا، مگر وہ سوال کرنے کی جرأت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کے لیے بس یہ بات باعث اطمینان تھی کہ کبیر دادا نے دلاور شیخ کے کارندوں کو ہمیشہ کے لیے ان کے محلے سے دفع ہو جانے کا حکم دے دیا تھا۔ محلے کی عورتوں میں بھی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ایک نے تو دلاور شیخ کا انجام صحن میں آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تناوش کے شوہر کو دیکھ کر تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ تناوش سے عمر میں کافی بڑا تھا، مگر اس کا رکھ رکھاؤ، روب و دبدبہ ایسا تھا کہ عمر کا فرق بالکل ہی پس منظر میں چلا گیا تھا۔ سب سے بڑھ کر تناوش کا رویہ انہیں حیرت میں ڈالے ہوئے تھا۔ کوئی دلہن نکاح کے وقت یوں باتیں نہیں کیا کرتی، نہ وہ اپنے حق مہر کے متعلق منہ کھولتی ہے، اور نہ شوہر کو یوں مشورے دیا کرتی ہے، مگر وہاں اتنی عجیب حالت ظہور پذیر ہوئی تھی کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتے تھے وہ کس بات پر حیرت ظاہر کرتی۔ مولوی صاحب کے جانے کے بعد مرد حضرات بھی وہاں سے کھسک لیے تھے۔ ان کے جانے کے بعد عورتوں کو کھلی آزادی مل گئی تھی۔ تمام تر تناوش اور اس کی ماں کو گھیر لیا تھا۔ یوں بھی تو شادی کے دن دلہن مرکز نکاح ہوتی ہے، مگر وہ تو ایسی دلہن تھی جس نے تمام کے تمام دماغ کو چکرا کر رکھ دیا تھا۔ گھر میں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کوئی ماں بیٹی کو مبارک دے رہا تھا تو کوئی دلاور شیخ جیسے موذی کی موت پر اظہار تشکر کر رہا تھا، اور کوئی اس حیران کن واقعے پر تبصرے میں مشغول تھی۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، یوں بھی عورت ذات باتیں کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ سننا اس نے کسی کی نہیں ہوتی، اپنے کہے جانے اور دوسرے کے سنے بغیر سر ہلا جانے عورتوں کی عادت ثانیہ ہوتی ہے، اور اس وقت وہاں اسی عادت کا بھرپور طریقے سے اظہار ہو رہا تھا۔ عورتوں کے سوالات سے بچنے کے لیے تناوش روایتی دلہن کی طرح خاموشی سے گھونگھٹ میں چھپ گئی تھی۔ جوں وقت گزر رہا تھا اس کا دل اندیشوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ کبیر دادا جیسی شخصیت کے بارے میں سوچ کر اس کی رہی صحیح ہمت جواب دیتی جا رہی تھی۔ دلاور شیخ کا انجام تو اس کی تمنا کے مطابق ہو گیا تھا، مگر اپنی زندگی سے اندھیروں میں گم نظر آ رہی تھی۔ نہ جانے کبیر دادا نے اسے کتنا عرصہ اپنے پاس رکھنا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اگلے دن کا سورج طلوع ہونے تک وہ طلاق کے 3 الفاظ کا تحفہ لیے گھر کی دہلیز پار کر چکی ہوتی۔ ایسا ہونے کی صورت میں ماں بیٹی لوگوں کا سامنا کیسے کرتے؟ تمام نے یہی کہنا تھا کہ بڑے غنڈے سے اپنی عزت کا سودا کر کے چھوٹے غنڈے سے عزت بچانے کا کیا فائدہ؟
کیوں نہیں ہے فائدہ؟ اس نے زور و شور سے اپنی سوچ کی مخالفت کی تھی۔ میں نے اپنے باپ جیسے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے۔ پھر کبیر دادا سے میرا نکاح ہوا ہے، اور نکاح کے بعد ہر مرد اپنی بیوی کے جسم کا حقدار بن جاتا ہے، تو کبیر دادا کو یہ حق کیوں نہیں مل سکتا؟ اور ہمارے ملاپ کو عزت فروشی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ باقی رہی طلاق کی بات، تو وہ تو پہلی رات کی دلہن کو بھی مل جایا کرتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں خود کو تسلی دیتی رہی۔ اس ماں عورتوں کی سوالات پر یہ سب میرے مولا کا کرم ہے کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ خود خاموش بیٹھی آنے والے ہولناک وقت کو سوچتی رہی، کبھی خود کو تسلیاں دیتی رہی، پھر اپنے اپنے پاک سے خیر و عافیت مانگتے لگی۔ کبیر دادا کے بارے میں اس کا دل متضاد قسم کے احساسات کا شکار تھا۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ اچھا ہے جتنی جلدی طلاق دے دے، اتنی جلدی ہی میں نارمل زندگی گزارنا شروع کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہوں میں کبیر دادا کا پرروب اور مردانہ وجاہت سے بھرپور چہرہ گھومنے لگتا۔ اس نے کسی ایسے ہی کے تو سپنے دیکھے تھے، کوئی ایسا جو اسے زمانے کے ہر سرد و گرم سے بچا سکے، کوئی ایسا جو اس کی طرف بری نظر ڈالنے والوں کی آنکھیں نکال سکے، کوئی ایسا جس کا سہارا پا کر دنیا ہر خوف اور اندیشہ اس کے دل سے زائل ہو جائے۔ اور وہ ایسا ہی تو تھا۔ دلاور شیخ جیسے غنڈے نے اسے دیکھتے ہی اپنی شلوار گیلی کر لی تھی۔ پولیس کے 5-6 محافظ ساتھ پھرانے والے جسٹس کی ٹانگیں اسے دیکھتے ہی کانپنے لگ گئی تھیں، تو کوئی اور کیسے اس کا سامنا کرتا؟ گھنٹے ڈیڑھ تک زیادہ عورتیں رخصت ہو گئی تھیں، بس تو 3 پڑوسنے اور تناوش کے چند قریبی سہیلیوں کے علاوہ وہاں کوئی باقی نہیں رہا تھا۔ باقی عورتوں کی طرح اس کی سہیلیاں بھی اصل بات جاننے کے لیے بے چین تھیں۔ عورتوں کے جاتے ہی وہ اسے کمرے میں لے آئیں اور اس کے ساتھ ہی سلمہ نے تمام کے ذہنوں میں مچلتے سوال کو الفاظ کی شکل دے دی۔ ارے کبیر خان کے متعلق تم نے جتنا بتایا تھا وہ اس سے کچھ زیادہ ہی شاندار شخصیت کے مالک نکلے ہیں۔ سچ بتاؤ، ایسا دولہا کہاں سے ڈھونڈا؟ تناوش ہنسی۔ کیوں تمہیں بھی کسی ایسے ہی کی تلاش تھی؟ سلمہ حسرت ناک لہجے میں بولی۔ اللہ پاک کی قسم کوئی ایسا ملے تو خوشی سے مر نہ جاؤں۔ تناوش اس پر چوٹ کرتے ہوئے بولی، مطلب جسے تمہاری موت مطلوب ہو وہ تمہارے لیے ایسے ہی دولہا کی دعا کرے؟ وہ تو میں نے بطور محاورہ بولا تھا، سلمہ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات پھوٹو۔ کون سی اصل بات؟ سلمہ نے کہا، یہی کہ کبیر صاحب آپ کو کہاں ملے، کیسے پسند کیا، اور تم نے اتنا عرصہ ہم سے کیوں یہ بات چھپائے رکھی، اور اس سے پہلے تم نے کبیر کو دلاور شیخ کے بارے کیوں خبر نہ دی، وغیرہ وغیرہ۔ شازیہ، نازیہ، اقرا اور صالحہ بھی پرشوق انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئی تھیں۔ تناوش نے دھیمرے لہجے میں کہا، سچ یہ ہے کہ اس سے میری کل ہی ملاقات ہوئی ہے، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اقرا نے اس کی پیٹھ پر تھپا لگایا، بکواس نہیں کر رہی، حقیقت بتا رہی ہوں۔ شازیہ نے کہا، مگر ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں بالکل، باقیوں نے بھی شازیہ کی تائید میں سر ہلا دیے تھے۔ جب اللہ پاک چاہے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے، سلمہ جل کر بولی۔ کوئی واسطہ، کوئی تعارف، کوئی میل ملاپ بھی ہوا، یا کبیر خان صاحب براہ راست آسمان سے ٹپکے، جنہیں محترمہ تناوش نے جھولی پھیلا کر سنبھال لیا؟ یاد ہے نا کل میں کالج نہیں آئی تھی؟ سلمہ نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ ہاں اچھی طرح یاد ہے، اور اگر کالج سے چھٹی کرنے پر کبیر خان جیسا دولہا مل سکتا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے کالج جانے سے رک جاؤں گی۔ تناوش نے فلسفیانہ انداز میں کہا، ہر اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا نہیں آیا کرتا، نہ ہما ہر شخص کے سر پر بیٹھا کرتا ہے۔ اقرا نے بے صبری سے کہا، یار فلسفے کو چھوڑو اور اصل بات بتاؤ۔ نازیہ بولی، ہاں جلدی جلدی اصل واقعہ سناؤ، یہ نہ ہو کبیر خان صاحب محترمہ کو لینے پہنچ جائے، آخر اتنی پیاری دلہن کے بغیر وہ بھی تو اداس ہوں گے۔ کاش ایسا ہوتا۔ حسرتناک انداز میں سوچتے ہوئے اس کے منہ سے ٹھنڈا سانس خارج ہوا اور انہیں تفصیل بتانے لگی۔ کل میرا دل کالج جانے کو نہیں کر رہا تھا، میں یوں ہی کسی سمت کا تعین کی بغیر شہر میں پھرتی رہی۔ ایک بڑے ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے میری نظر پولیس کے سپاہیوں کی جھرمٹ میں ہوٹل سے باہر آتی ایک شخصیت پر پڑی۔ میرے دل میں ایک دم سے ایسے اپنے حالات بتانے کا دائیا پیدا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی کار میں بیٹھ کر ہوٹل سے باہر آنے والی روش پر آ رہا تھا۔ میں اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی لگ رہی تھی کہ سڑک پر ایک مرسڈیز نے نمودار ہو کر اس شخص کا کار ستا روک دیا۔ اور جانتی ہوں مرسڈیز میں وہ سوار تھے؟ وہ کون؟ شازیہ نے مزاحیہ انداز میں کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی سوالیہ حرکت میں دی۔ ان کے ہونے والے وہ یار۔ اب خاموشی سے بات سنو، سلمان نے بیزاری بھرے انداز میں شازیہ کو جھڑکا۔ باقی بھی شازیہ کو خشمگین نظروں سے گھورنے لگے تھے۔ اچھا سوری یار، اب نہیں بولتی۔ شازیہ نے فوراً اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ تناوش دوبارہ بولنے لگی۔ ہوٹل سے نکلنے والی شخصیت ایک جج کی تھی، اور یقین مانو پولیس کے مقابلے میں گرے اس جج نے بہت انہیں دیکھا تو وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا تھا۔ غالباً ان کی کسی آدمی کا مقدمہ اس جج کی عدالت میں پھنسا تھا۔ انہوں نے جج کو کل تک اپنے آدمی کے حق میں فیصلہ سنانے کا حکم دیا، جسے جج نے بغیر کسی حجت کے مان لیا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ مجھے کسی کے سامنے فریاد کرنا چاہیے، بس موقع ملتے ہی میں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے دہرائی۔ انہوں نے مجھ سے شادی کرنے کی شرط پر میری مدد کرنے کی حامی بھر لی، بس اتنی سی بات ہے۔ باقی کا سارا واقعہ تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تناوش نے گول مول انداز میں انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ ارے کہیں وہ دلاور شیخ سے بھی بڑا، میرا مطلب ہے کوئی ایسا ویسا آدمی تو نہیں ہے؟ شازیہ نے محتاط انداز میں جو کہا وہی تمام کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اگر اس کے بعد انہیں ایسا ویسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تناوش سچ مچ ناراض ہونے لگی تھی، حالانکہ یہ بات اسے اچھی طرح پتہ تھی کہ کبیر دادا کیا تھا۔ باقی تمام سہیلیاں بھی خشمگین نظروں سے شازیہ کو گھورنے لگی تھیں۔ گو اندازہ تو انہیں بھی ہو گیا تھا کہ کبیر خان کی اصلیت کیا تھی، مگر ایسے سچ
پیٹھ پیچھے بولے جاتے ہیں، منہ پر نہیں۔ میں تو بس یوں ہی، شازیہ ممنا کر رہ گئی۔ بیٹی کھانا لاؤں؟ بشرا نے اندر آ کر پوچھا۔ ماں جی دل نہیں چاہ رہا، اس نے انکار میں سر ہلایا۔ تھوڑا سا کھا لو، اور تمہاری سہیلیاں بھی تو کھائیں گی نا۔ بشرا مصر ہوتے ہوئے کھانا لینے چلی گئی۔ سہیلیوں کی وجہ سے نے بھی تھوڑا سا کھانا زہر مار کر لیا تھا، اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ کار کے ہارن پر اس نے پاس بیٹھی سلما سے وقت پوچھا۔ وہ گھڑی پر نظریں دلاتے ہوئے بولی، 8:45۔ وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، اس کی کار وقت سے گھنٹہ پہلے ہی پہنچ گئی ہے۔ سلما نے مانے ہے اس لہجے میں کہا۔ ہاں جی، صبر ہی کہاں ہو رہا ہوگا بیچارے سے۔ تناوش سرخ پڑتے ہوئے بولی، بکواس نہ کرو، اس میں بکواس کی کیا بات ہے؟ خود ہی تو بتا رہی تھی آپ کے وہ 10 بجے کار بھیجیں گے۔ تناوش منہ بناتے ہوئے بولی، تو تمہیں کوئی تکلیف؟ سلما کھل کر ہنسی۔ تکلیف تو خیر جس کو ہونی ہے اسے معلوم ہے، باقی میں تو آپ کے ان ارادہ ہی بتانا ہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ بشرا دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولنے پر اسے 2 عورتیں اور ایک مرد کھڑے دکھائی دیے۔ گلی میں ایک چمکتی دمکتی کار بھی کھڑی تھی۔ آئیں جی، اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کا رستہ دیا۔ میں کار میں بیٹھا ہوں، آپ لڑکی کو لے آئیں۔ مرد نے اندر گھسنے سے اعتزاز برتا تھا۔ بشرا کو اس کا تناوش کے لیے دلہن کے بجائے لڑکی کا لفظ استعمال کرنا نہایت عجیب اور برا لگا تھا، مگر اس نے کچھ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور عورتوں کو ساتھ لے کر تناوش کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان دونوں عورتیں ملازمہ نظر آ رہی تھیں، اسی وجہ سے وہ ان کا تعارف چاہے بغیر کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ بیٹھے، میں کھانا لاتی ہوں۔ بشرا نے انہیں بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں شکریہ، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ وہ اجلت میں دکھائی دے رہی تھی۔ تناوش کی سہیلیاں اسے سہارا دے کر اٹھانے لگیں۔ باری باری تمام سے گلے مل کر وہ ماں سے مل کر رو پڑی تھی۔ بشرا اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس کی تسلی دینے لگی، مگر خود اپنے آنسو وہ نہیں روک پا رہی تھی۔ پلیز چلیں، وقت کم ہے۔ دونوں عورتیں ایک بار پھر اجلت ظاہر کرنے لگی۔ تناوش اس کے ہمراہ چل رہی تھی۔ تمام سہیلیاں اور بشرا ان کے پیچھے تھی۔ دروازے سے نکلتے وقت وہ ایک بار پھر ماں سے لپٹ گئی تھی۔ اسے زیادہ جذباتی ہوتے دیکھ کر عورتوں نے ایک مرتبہ پھر وقت کی کمی کا رونا رو کر اسے چلنے کو کہا۔ بشرا نے اس کی پیشانی چوم کر اسے خود سے علیحدہ کیا، اور وہ دونوں عورتوں کے درمیان میں کار کے عقبی نشست میں بیٹھ گئی۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد براجمان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشرا حسرت بھری نظروں سے کار